बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 अहम इश्यूज़ हैं और टाइम थोड़ा, चूँकि मैं आउट ऑफ स्टूडियो हूँ और स्टूडियो के बाहर जो है वो ज़्यादा डिटेल गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो 3 अहम इश्यूज़ जो हैं उन पर बात करेंगे। पहला इशू ये है कि गवर्नर पंजाब का ओहदा खाली है और स्पीकर पंजाब असम्बली अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने से इनकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक इशू ये है। दूसरा ये कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जलसे में नाम लिए बगैर, जिस तरह DGA-SPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि कुछ सियासतदान, कुछ सहाफ़ी और कुछ तज्ज़ियाकार जो हैं वो नाम लिए बगैर या बिलवास्ता तौर पर भी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ौज की जो कमांड है उसके ऊपर तनकीद करते हैं। इमरान खान साहब ऐसा करते हैं लेकिन फिर मुकर भी जाते, मुकर तो नहीं, वो लीडर है, उनको ये मुकरना नहीं कहना चाहिए, अपने बयानात को वापस ले लेते हैं। और जिस जलसे में या जो शख्स उनका बयान वापस लेने का ऐलान करता है वो खुद क्या कहता है, यानी जो उनका जो नैरेटिव है उसके ऊपर वो क्या बात करता है। एक बात। और दूसरी और आखिरी कि जब इमरान खान साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर्स और उनके प्रिंसिपल स्टाफ अफसर साहब जो हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। मैं उस जिस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया था और फिर जब उनके ट्वीट के ऊपर तनकीद होना शुरू हुई तो फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने वो वाला ट्वीट वापस लिया। तो मैं पहले शहबाज गिल साहब की तरफ जाता हूँ। चंद दिन पहले, यानी जो लास्ट संडे था, वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने लाहौर में ऊपर तिले कोई 3 मीटिंग्स की सहाफ़ियों के मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ। एक कैटेगरी जो थी वो एंकर्स की थी, या मतलब एंकर्स की आप कहें, तज्ज़िया निगारों की, एंकर्स की, और उनके साथ मुलाकात थी। और उसमें मैं ये समझता हूँ, बल्कि इस तरह हुआ भी कि हर तरफ के जो लोग हैं, मुख्तलिफ ख्याल के लोग, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग, जो एंकर्स हजरात हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, वो मदऊ किए गए थे और वो वहाँ पर मौजूद थे। मैं अगर माजी का हवाला दूँ तो जो 2014 से किसी के कहने की, उनके हर बंदे का अपना नज़रिया होता है, लेकिन एक ख्याल तो है ना कि यहाँ पर कैंप्स बने हुए हैं। गैर जानिबदारी वाली बात कम लोग करते हैं और मतलब ARY जैसा जो इदारा है उसके होते हुए कि जो बड़ी एक वाज़ेह पोजीशन लिए बैठा हुआ है, तो उस लिहाजा वो बात एक बनती है, कहने को ये वाली बात बनती है या बात करने के लिए होती है कि यार के कैंप्स बने हुए हैं, PR कंपनीज बनी हुई हैं। तो जो 2014 में ARY के ऊपर बैठकर भी उस वक़्त की गवर्नमेंट और फिर उसके बाद जो अपोजिशन भी हो गई, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके ऊपर जो हमलावर थे और बेजा तनकीद किया करते थे, अपना कंधा फराम किया हुआ था उन्होंने किसी को डस करने के लिए, वो वाले भी एंकर वहाँ पर मौजूद थे। और फिर जो कह लें कि और भी काफ़ी सारे लोग थे। तो वहाँ पर एक साहब हैं, उन्होंने, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने जब एक सवाल, वासे चौधरी साहब दुनिया TV के हैं, मज़ाकरात प्रोग्राम करते हैं, उनका एक सवाल था, वो अधूरा सवाल वो कैप्चर हुआ, वो उन्होंने एक रैंडम एक वीडियो बना रहे थे वो अपने मोबाइल से, तो वो अधूरा सवाल जो उन्होंने सार्केस्टिकली, जो तंज़िया अंदाज में शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा था, वो कुछ यूँ था कि जी के माजी में तो पिछली जो गवर्नमेंट थी वो तो वहाँ पर नेशनल मीडिया के ऊपर तो हमें इजाज़त ही नहीं थी कि हम उस गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करें। आप भी पीका शीका ये वाले जो अल्लाह आ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि आपने भी नहीं इजाज़त देनी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करने की। तो फिर इस तरह करते हैं कि एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लें कि हमें फिर हिदायत दे दिया करें कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो एक तंज़न सवाल किया जा रहा था, तो वो उसमें वो वीडियो में वो ऑडियो कैप्चर हो गई। तो शहबाज गिल साहब ने वो उठाया और कहा कि जी कि ये देखें, ये होती है सहाफ़त, अपने मन पसंदीदा लिफाफे सहाफ़ी जो हैं वो आप बिठा के, तो वो आपसे कह रहे हैं कि सर हमें हिदायत जो हैं वो देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। हालांकि वहाँ पर कामरान शाहिद साहब मौजूद थे, सबसे बढ़कर वहाँ पर मुजीबर रहमान शामी साहब मौजूद थे, वहाँ पर हबीब अकरम साहब मौजूद थे, वहाँ पर हारफ हमीद भट्टी साहब मौजूद थे, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद थे, इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद थे, और भी काफ़ी सीनियर लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो गैर जानिबदारी से काम लेते हैं और खुलकर हर गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये मैं जो पॉइंट आपके हुजूर पेश करना चाह रहा हूँ, जो मैं बात अपना जो आर्गूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक वायरस छोड़ा हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर
کہ وہ پاکستان کا کوئی شعبہ، کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی ادارہ، سیاست، صحافت، عدالت اور جس کو کہتے ہیں وہ حکومتی مشینری جس کو ادارے ہم کہتے ہیں، کوئی اس وائرس سے نہیں بچ سکا. مطلب جھوٹو جھوٹ 44. اور وہ ایک صرف ان کو یہ ہوتا نہیں کہ بندہ اندھا دھند یا ایک شدائی ٹائپ ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بس جناب کہ وہ ہڑبونگ مچایا ہوا ہے اور ایک کی طرف پہ بھاگے جا رہے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے. تو اس ٹویٹ کو پکڑ لیا لوگوں نے. حبیب اکرم صاحب نے بھی اس پر جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ جی کہ یہ ادھوری انفارمیشن ہے، اور انہوں نے ان کی کلاس لی تھوڑی سی. تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ ان کو کسی نے سمجھانے والے نے سمجھایا کہ یار کوئی عقل نو ہاتھ مارو. مطلب آپ وہاں پر جو کریڈیبل لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اپنے جو ان کے ناقدین ہیں ان کو بھی وہاں پر بلایا ہوا تھا. مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی تھی. مبشر لقمان صاحب تھے وہاں پر. آج کل تو مبشر لقمان صاحب کی توپوں کے رخ جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے عمران خان صاحب کی طرف ہی ہیں، لیکن وہ ان کا جو کریکٹر 2014 کے دھرنے میں رہا ہے آن ورڈ، اور اس سے پہلے بھی جس طرح کر کے وہ نواز شریف صاحب اور مطلب کہہ لیں کہ یا جس طرف سے وہ ان کا جو نظریات تھے، یا مطلب اب اس پر میں زیادہ کیا بات کروں، آپ کے نالج میں ہے، تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور شاید ان کو بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ یا نون لیگ والوں نے تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں بلایا ہے. تو میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا یہاں پر. سہیل وڑیچ صاحب تھے اور بھی کافی سارے لوگ تھے، میں کچھ نام کافی مس کر رہا ہوں، کافی لوگ تھے. تو میں صرف پھر ان کو یہ والا اپنا ٹویٹ واپس لینا پڑا. تو ایک تو یہ اس سے تاثر کیا قائم ہوتا ہے، یا جو میرا آرگومنٹ ہے وہ اس کو تقویت اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پروپیگنڈا کرنا عمران خان صاحب کرتے ہیں، یہی ان کو آتا ہے اور یہی وہ کر رہے ہیں. اور اس وقت اداروں کے خلاف بھی وہ یہی کر رہے ہیں. یہ تو ایک صحافتی ادارہ ہے نا جس کے اوپر انہوں نے یہ والا کام کیا تھا. اور پھر کب سے شروع کیا تھا؟ اچھا وہ مجھے یاد پڑتا ہے، کلپ بھی بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک خاتون صحافی ہیں، وہ عمران خان صاحب سے جن دنوں وہ جس طرح آج کل اپوزیشن میں ہے، وہ 2013-14 کی بات ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے آپ کے لوگوں نے بدتمیزی کی. کیمرہ مین آپ کون سے چینل سے؟ انہوں نے کہا جی جیو سے. ہاں نہیں پھر جیو دن حالتے انج ہوئے گا نا یار، خدا کا خوف کریں. کل آپ نے سارے وہ اتوار کو بیٹھے ہوئے صحافیوں کو لفافہ صحافی کہہ دیا اور کہ جی ہدایات لے رہے ہیں، حالانکہ وہ طنز کر رہے تھے واسع چودھری صاحب. اور بہرحال دوسرا واقعہ جو کہ اداروں کو ملعون قرار دینا یا ان کو پولیٹیسائز کرنا یا ان کے اوپر بے جا تنقید کرنا یا ان کو سیاست میں گھسیٹنا، یہ تازہ واقعہ ہے. اور تازہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پچھلے جلسے میں، ایک تو کل ہوا ہے نا جیلم میں، عمران خان صاحب نے میر صادق اور میر جعفر کا ذکر کیا تھا اور کہا بڑے وہ سارکیسٹکلی، طنزیہ انداز میں، زومانی انداز میں، سراج الدولہ وہ گورنر تھا ان کا مغلوں کا، اور یہ پتہ ہے میر جعفر کون تھا؟ سپہ سالار تھا. اچھا پاکستان میں جو جلی چوک صحافی ہیں نا جی، وہ کافی سارے ہیں، وہ ایک عہدہ ہے ہی نہیں پاکستان میں، وہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ اس کو فکشنل انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سپہ سالار سپہ سالار سپہ سالار. بھائی جان سپہ سالار پاکستان میں کوئی عہدہ نہیں ہے. پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ، اور یہ چیف آف آرمی سٹاف کو تھوڑا سا وہ کیا اس کو کہیں گے، ذرا گلوریس کرنے کے لیے سپہ سالار، مطلب جو چیف آف آرمی سٹاف نہ ہو گیا وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جناب ٹیپو سلطان یا کوئی اس طرح کا، وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے اور وہ دوڑتے آ رہے ہیں دوڑتے آ رہے ہیں دوڑتے آ رہے ہیں. تو یہ والی جناب والی صورتحال ہے. وہ انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں یہ والی بات کہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سپہ سالار تھا. اب جب سپہ سالار آپ کہیں گے تو سیدھا دھیان جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف جائے گا یا چیف آف آرمی سٹاف کی طرف جائے گا. تو اس کے بعد جب تنقید ہوئی تو فوراً ہی وہ ان کا آ گیا جی کسی شہباز گل صاحب کا یا فواد چوہی صاحب کا. فواد چوہی صاحب کا عمران خان صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کہا ہے. کل پونا گھنٹہ میں ایک جملہ تن باز کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جلسے کا یا اپنی تقریر کا زیادہ حصہ انہوں نے یہ صفائیاں دیتے ہوئے پیش کیا کہ میں جو میر جعفر کہہ رہا تھا، میر صادق کہہ رہا تھا، شہباز شریف وہ میں تمہیں کہہ رہا تھا. شہباز شریف کتوں کا سپہ سالار ہے یار، پہلی بات تو یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ تو جانور سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ایک ویسی مثال ہے کہ اپنی
اوقات سے زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میرے تو زیادہ وزن ہے, چکیا گیا, کام خراب ہو گیا, اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے بڑے تابع دار بچے کی طرح, اچھا ایسا مطلب ہے ایسی, اچھا آئی ایم سوری. تو میرا خیال ہے کہ سوری سے کام نہیں چلنا, کیونکہ عمران خان صاحب ٹڈوں اندر سے یہی کہتے ہیں, یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام باہر نکلے اور جناب گلے پڑ جائے ہر اس شخص کے جس نے کوئی بھی خاکی رنگ کی کوئی چیز پہنی, وہ ڈاکیا ہی کیوں نہ ہوئے. ایک دور میں ڈاکیوں کا بھی خاکی رنگ کی وردی ہوتی تھی. تو دل سے اندر سے وہ یہی چاہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میرے ساتھ سیٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, جو نواز شریف صاحب کا بھی یہی کلیم تھا. تو خیر میں یہ بڑی فلسفیکل گفتگو ہو جائے گی, اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. تو میں جو گزارش کر رہا تھا یہ کہ اسی جلسے میں جس بندے نے صفائی دی تھی اسی نے آگے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جب ملک کے اندر ڈاکوؤں کو حکومت کے اوپر بٹھایا جا رہا تھا, جب وہ سازش کر رہے تھے, تو چوکیدار کا کام تھا کہ وہ جناب اس سازش کو روکتا. میں کرکس بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی ان کا جو خلاصہ ہے ان کے خطاب کا, روکتا. اور اب کیا ہے, اب چوکیدار کو یہ کرنا ہے کہ اب جلد از جلد الیکشن کروانے ہیں. پہلی بات یہ کہ سر چوکیدار الیکشن نہیں کروا سکتا ہوتا, پہلی بات. اور میں یہ بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو چوکیدار ہے وہ جب یہ والی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی فوج کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں, اور وہ اندر سے ٹڈ سے سمجھتے ہیں, جس کو ٹڈ سے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اندر سے, ان کے اندر سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی سازش ہوئی ہے, مبینہ طور پر جو بھی سازش ہوئی ہے, امریکہ نے کی, لیون پنوٹا نہیں, وہ ڈونلڈ لیو نے کی, وہ پنوٹا تو اور سی گئی, چلو بہرحال وہ کی سازش انہوں نے. اور پاکستان کی فوج یا تو اس سازش میں ملوث تھی, یا پھر پاکستان کی فوج نے وہ سازش کو جانتے بوجھتے ہوئے ناکام نہیں کیا, تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ سازش میں ملوث تھی. یا پھر تیسری بات ہم یہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے معصوم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ساڑی فوج کو پتہ نہیں چلیا. لیکن یہ جو فواد چوہی صاحب ہیں وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے کہ جی فوج کو پتہ نہیں چلا. اگر یہ ہم سمجھ بھی لیں کہ فوج کو پتہ نہیں چلا تو پھر بھی یہ نااہلی اس سے بھی بڑا سنگین الزام ہے. مطلب آپ نے ان کی کیپیبلٹی کے اوپر ہی کویسچن کھڑا کر دیا, جبکہ ہمیں تو یہی لوگ بتاتے تھے نا, یہ فواد چوہی صاحب, شہباز گل صاحب, کہ پاکستان کی ISI دنیا کی نمبر 1 ISI ہے. چڈا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, ہم نے تو نہیں اٹھایا ہوا تھا. ہم تو ان کے پولیٹیکل کریکٹر کے ناقدین میں سے ہیں کہ یار کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ اس وقت عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, مطلب وہ کون سے رولز آف گیم ہیں یا رولز آف بزنس ہیں جو عمران خان صاحب ان کو تبدیل کرنے کے بجائے انہی رولز آف گیمز کے اندر رہ کے, یعنی اسی کھاڑے میں رہ کے انہی شرائط کے اوپر کشتی لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ٹانگ کھینچ رہے ہیں بیچ میں ریفری کی. تو اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی گورنر پنجاب کے اوپر جو اس وقت قضیہ کھڑا ہوا ہے وہ والی, کہ جو اسپیکر ہیں وہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں گورنر کا عہدہ نہیں سنبھال سکتا. کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ کیونکہ ان کے خیال میں اس وقت عہدہ خالی نہیں ہے. ان کے خیال میں عمر سرفراز چیمہ صاحب عدالتی احکامات اور دستوری وہ کیا کہتے ہیں کہ جی تمام تر جو لوازمات ہوتے ہیں ان کے مکمل ہونے کے باوجود جو یعنی وہ فارغ ہو چکے ہیں, اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کے سب غیر قانونی غیر آئینی تھا. یعنی کہ وہ اپنی تشریح کر رہے ہیں, نہ کسی عدالت کو مان رہے ہیں اور نہ کسی دستور کو مان رہے ہیں یا فالو کر رہے ہیں. کیوں نہیں مان رہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ختم ہو جائے گی. میرا تو خیال ہے کہ ختم ہو چکی ہے, یعنی فی الواقعہ یا کہیں کہ گیون سچویشن میں. کل کو آنے والے دنوں میں سیاست ظاہر ہے کہ کسی بند گلی کا نام نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھلتا ہوتا ہے, لیکن موجودہ سرکمسٹانسز میں, موجودہ حالات و واقعات میں ان کی جو سیاست ہے وہ ہچکیاں لے رہی ہے, پھڑپھڑا رہی ہے, آخری مراحل میں ہے. کیوں ہے؟ اور وہ کیوں مطلب یہ کام کر کے بیسیکلی وہ اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے راستے ان کے بند ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پنجاب میں ان کی یا ان کے اتحادیوں کی حکومت جو ہے یا انتظامیہ ان کے ہاتھ میں رہے. کیوں انتظامیہ ان کے ہاتھ میں رہے؟ یہ ایک بے جان سی کوشش ہے اور مطلب یہ کامیاب نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے جو انہوں نے فساد کھڑا کرنا ہے مئی میں اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ لے کے جانا ہے,
وہ اسی صورت کامیاب ہوگا جب پنجاب کی انتظامی مشینری ان کے ہاتھ میں ہوگی. ادروائز ان کی نہ سیاست بچتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عزت. خیر سیاست میں عزت اور کیا اس پر کیا بات کرنی, لیکن وہ جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے اس کے بغیر. اور ظاہر ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بڑی درست بات کہی تھی کہ اگر تو ہم مئی میں اسلام آباد میں مطلوبہ تعداد لوگوں کی اکٹھی کر سکے تو ہماری سیاست بچ جائے گی, اگر نہ کر سکے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. تو وہ اس کو بچانے کی یہ کوششیں ہیں, اور ایک جس کو کہتے ہیں نا جی کہ ناکام کوششیں ثابت ہونی ہیں یہ والی. اس طرح کر کے کام نہیں چل سکتے اور نہ ہی اس طرح کر کے حکومتیں بچا کرتی ہیں. تو عمران خان صاحب اپنا شوق پورا کر لیں, مئی کے آخر میں وہ جو بھی انہوں نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے وہ دے کے دیکھ لیں, لیکن جو کرائن ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ناکامی ان کا مقدر ہوگی. اور پھر باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید خبریں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.